अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज का दिन हमारी तारीख का खासा इम्पॉर्टेंट डे भी रहा है। आज एक बहुत अहम फैसला आया, बल्कि ये कहना चाहिए अब तो शक व शुबात ख़त्म हो चुके हैं, इबहम भी ख़त्म हो चुके हैं। जी हाँ जी, इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे और अपने वक्त पर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना फैसला सुना दिया है। इससे पहले ये बात सामने आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जहां से उन्होंने ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह से ब्यूरोक्रेसी की खिदमात को हासिल करे। वो चाहते थे कि जी DROs और ROs जो हैं वो अदलिया से लिए जाएं, ना कि ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएं। और इस हवाले से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रजू भी किया था। आज सारा दिन मीडिया पर यह खबरें चलती रही, सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, कि जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकातें भी रही और रात गए पाकिस्तान में एक मरतबा फिर अदालत खोली गई और एक अहम फैसला भी सुनाया गया। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम औरंगजेब का यह मौक़िफ़ था कि हम इलेक्शन टाइम पर चाहते हैं, सबकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, न जाने अब इलेक्शन करीब आना शुरू हुए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों रुकावट डाल रही है। फैसल करीम कुंडी का भी यही कहना था, लेकिन उनका ये कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI ये चाहती है कि इलेक्शन टाइम पर ना हो। जबकि वो ये बात भूल गए थे कि इससे पहले भी एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ये बात कह चुके थे कि कोई बात नहीं, अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते हैं थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा था कि मौसम काफ़ी सर्द है, शायद इलेक्शन करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, लेकिन आज ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल फिलफौर जारी करेगा और उसके बाद इलेक्शन की तैयारी भरपूर तरीके से की जाएगी और 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम इंतखाबात की तरफ जाएगी और वोटों के ज़रिए अपने नुमाइंदे को मुंतखब करेगी। ये सिचुएशन किस तरह से रही, कौन से लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते हैं, किस जमात का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और क्या सोच कर इस तरह की बातें की जा रही थी कि जो आज शक व शुबात ख़त्म करने के लिए रात गए अदालत लगाई गई और कमरा नंबर 4 से ये फैसला सामने आया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौशाद अली साहब और आज़म चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ और उनकी तरफ बढ़ते हैं। आज़म चौधरी साहब, ये कौन लोग हैं जो ये चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, या किसकी मर्जी थी? PTI की मर्जी थी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मर्जी थी या पीपल्स पार्टी की मर्जी थी? आज सारा दिन यही चलता रहा और बिल आखिर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सबके शक व शुबात ख़त्म करने पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ाज़ा। देखिए, जो सफ़े अव्वल की जितनी सियासी जमातें हैं वो सारी ये चाहती हैं कि इंतखाबात हों जी, और इंतखाबात क्योंकि पहले ही पंजाब और KP के अंदर जब इंतखाबात उनको डिले किया गया, उसके बाद हमारे कौमी जो इंतखाबात हैं उनको भी वक्त पर ना करवाया गया, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी सफ़े अव्वल की सियासी जमात वो चाहेगी कि इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार हों। इस वक्त PTI ने क्योंकि एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी जिस पे उसने ROs और DROs पे एतराज़ लगाया कि वो इंतज़ामी अफसरान को ये ज़िम्मेदारी दी जा रही है, जबकि ये अदालती अफसरान को ये ज़िम्मेदारी देनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि एतराज़ उनका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। ये एतराज़ उन्हें बहुत पहले लगाना चाहिए था, जब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात का फ़ैसला दिया। ये एतराज़ उस वक़्त करना चाहिए था जब शेड्यूल जारी होने जा रहा है, बिल्कुल इंतखाबात सर पे आ रहे हैं, उस वक़्त ये एतराज़ नहीं बनता था। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर हर बंदे को एतराज़ होता है। जो इंतज़ामी अफसरान है, मेरी तो अपनी राय है कि ब्यूरोक्रेसी तो बगैर इजाज़त बाथरूम नहीं जाती, तो वो उस पर अगर आप ये तवक्को रखें कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवाएगी, ये माजी के अंदर ऐसे तजर्बात नाकाम हो चुके हैं जिसकी वजह से अदलिया को इंतखाबात करवाने पड़ते थे और लोगों का अदलिया पे आज भी ट्रस्ट है कि अदालती अफसरान या जजेस जो हैं वो इंतखाबात बेहतर तरीके से कराते थे। लेकिन PTI ने गलत टाइम पे ये एतराज़ लगा के और उस वजह से ये इसको नहीं माना गया। और सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आज का डिसीजन है कि इंतखाबात में तख़ीर किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट ने बर्दाश्त नहीं की और उन्होंने 8 फरवरी का जो हतमी फ़ैसला है उसको बरकरार रखा और इलेक्शन कमीशन को आज अहकामात जारी किए गए कि फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाए। अब आ जाते हैं कि इंतखाबात कौन नहीं चाहता। जो इस वक्त बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है, मेरा ख्याल है कि निगरान हुकूमतें नहीं चाहती कि इंतखाबात वक्त पर हों, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी निगरान हुकूमतें भी हम पहली दफ़ा देख रहे हैं जिनके पास मुंतखब हुकूमतों से ज़्यादा इख्तियारात हैं, जो डेवलपमेंट के काम कर रही हैं,
جو کام ان کے ذمے نہیں ہوتے یا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے تھے، آج وہ بھی ان کے دائرہ اختیار میں آ رہے ہیں. کچھ آئینی طور پر ان کے دائرہ اختیار میں دے دیے گئے ہیں، کہیں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. سیاسی جماعتیں بہرحال کوئی بھی نہیں چاہے گی. ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی موسمی حالات، کوئی دہشت گردی، ان کی آڑ لینے کی کوشش کی تھی. اس میں مولانا صاحب کے کے پی کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی مولانا صاحب کی راہ میں ایک رکاوٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے باشندوں کو ہم واپس بھیج رہے ہیں وہ بھی مولانا صاحب کا ایک اعتراض اس پہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح نہ بھیجا جائے، کیونکہ مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات کے بعد افغانیوں کو آپ واپس بھجوا دیں، اس سے پہلے نہ بھجوائیں. تاکہ وہ ہمارے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، ان لوگوں کو اعتراض نہیں ہو سکتا. اگر پی ٹی آئی کا آج کا اعتراض میں دیکھوں تو پی ٹی آئی تو وہ جماعت تھی جس نے 2 صوبوں کی حکومت اس لیے توڑی تھی کہ انتخابات وقت پر کروائے جائیں. تو لہٰذا یہ اعتراض جو ہے نا، یہ ٹائمنگ کا میں کہہ سکتا ہوں غلط ہے، اعتراض درست تھا. آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ آج ہم نے دیکھی ہے نوشاد صاحب، اور کس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کے دماغ میں کوئی شک و شبہات پائے جاتے ہیں تو وہ اپنی اپنی بیگمات کے پاس جا کے دور کر لیں، لیکن میڈیا پہ ایسی بات نہیں کرنی. آج انہوں نے کلیئر کر دیا کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور لوگ اپنے رائٹ کا استعمال اپنے ٹائم پر ہی کریں گے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بیگمات کو بھی بتا دیا ہے ایگزیکٹلی کہ یہ بات بھی نہیں سننی، آپ نے طے کر دینا ہے. آج یہ بتائیے گا کہ یہ جو اعظم چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ پارٹی کوئی بھی اس میں قصوروار نہیں ہے، یہ تو نگران سیٹ اپ نہیں چاہتا کہ الیکشن نہ ہو، یہ تو ایک نیا پنڈورا باکس کھول رہے ہیں، کتنا اتفاق کرتے ہیں. چودھری صاحب جو ہے نا مجھے بڑے معصوم سے صحافی لگتے ہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کیونکہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اس ٹائمنگ سے کیا کچھ ہونے جا رہا تھا. وہ یہ بھی کہتے ہیں، بڑی مزے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں صف اول کی سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی، یعنی کہ پی ٹی آئی صف اول سے نکال دی ہے. چودھری صاحب نے کہا یہ صف اول کی جماعت ہی نہیں رہی. دوسری جو بات ہے نا وہ بڑی اہم ہے. دیکھیے یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن چونکہ یہ فیکٹ ہے، اس کو کوئی بندہ ڈینائی کر نہیں سکتا. یہ سپریم کورٹ میں بھی بات ہوئی ہے، اس کی ہیئرنگ میں ہم سب نے سنی ہے، براہ راست آ رہی تھی کہ ایک بندہ جو گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہا ہے، ناٹ کامن لائر، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، بیرسٹر ہیں، وہ جب کوئی پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایکچولی درخواست سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، یہی وجہ کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی پروسیڈنگز کا آغاز کیا گیا. اب معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ کیوں ہوا، یہ بات درست ہے چودھری صاحب کی. اس وقت انتخابات بہت زور سے آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کو، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی، پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں فوری الیکشن میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا طوطی بول رہا ہے اس وقت. تو کیا ابھی نہیں بول رہا؟ ابھی بتاتا ہوں نا یہ مسئلہ کیا ہے، اصل سازش کیا ہے. اس وقت انہیں لگتا تھا ہمارا طوطی بول رہا ہے، ہم آج یہ حکومتیں توڑیں گے، کل ہم دوبارہ الیکٹ ہوں گے اور آ جائیں گے، پھر صدارتی نظام نافذ کریں گے، اس کے بعد اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیں گے، 10 سال کا پروجیکٹ مزید بنائیں گے، اور اس کے بعد چل سو چل. ٹھیک ہے، باقی ساری سیاسی جماعتیں جو وہ رہیں گی نہیں، نواز شریف باہر رہے گا، زرداری کو بھی کسی طرح کرا کے ہم باہر نکال دیں گے، مولانا فضل الرحمان کے اوپر ہم پہلے ہی روزانہ کی بنیاد پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، وہ بھاگ بھوگ جائیں گے. تو وہ ہمارے جو نگران ہے نا وزیر اطلاعات، وہ کہتے ہوتے ہیں وہ کہ گلیاں ہو جن سونیاں تے وچ مرزا یار پھرے. یہ جو مرزا یار تھا نا، یہ بڑی خواہش تھی اس کی کہ میں اکیلا ہی ہوں اور اس کے بعد دنیا میں کوئی اور نہ ہو، اور میں ہوں اور پاکستان ہوں، اور میں جو مرضی اس کی تباہی اتارتا رہوں. جو 3.5 سال اتاری تھی، اس کو آگے بھی 10 سال تو ویسے پتہ نہیں، اللہ معاف کرے کیا بننا تھا کیا نہیں بننا تھا. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ بڑا سمپل ہے. یہ سازش کیوں کی گئی؟ یہ باقاعدہ سازش ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سازش نہیں ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چودھری صاحب نے خود بتایا کہ انہوں نے پہلے اعتراض نہیں اٹھایا. اچھا 2018 میں کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. 2018 میں پی ٹی آئی جیت گئی، اس لیے 2018 میں انہوں نے، کیونکہ انہی کے تھرو جیت کر آ رہے تھے. اب ان کو پتا ہے کہ ان کے تھرو جیت کے آنے والے بھی معاملات ہوتے ہیں، اب ہماری باری نہیں ہے تو ہمیں شاید یہ ہرا دیں گے. اس وجہ سے چونکہ وہ بندے نے گڑبڑ کی ہوتی ہے نا، جو چور ہوتا ہے ہر ایک کو چور سمجھتا ہے. وہ چوری 2018 میں کی ہوئی تھی، ان کو لگتا ہے اب ہمارے ساتھ بھی چوری ہونے لگی، ہاتھ ہونے لگا. بیسکلی معاملہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر آر اوز یہ ہوں گے یا ڈی آر اوز ہوں گے تو ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. اچھا الیکشن وہ ادروائز نہیں جیت سکتے، وہ مجبوری، وہ جو معاملہ ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو، وہ جو اس کو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے، میں تو ویسے آج اس کا نام بھی بدل دوں گا لیول پلینگ فیلڈ کا، وہ تو میں پھر بات آئے گی تو اس پہ بات کریں گے. لیکن یہ جو مزاج ہے نا، یہ لوگ اس چیز پہ توقع نہیں رکھتے، توکل نہیں کرتے، اور عوام سے یا اپنے ووٹر پہ بھروسہ نہیں کر رہے. انہیں لگ رہا ہے کہ جناب ہمارا وہ جو ہے نا ووٹر نہیں نکلے گا، اچھا ہمارے پاس امیدوار نہیں ہے. جو میں عموماً بات کرتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا سٹرکچر ہل چکا ہے.
پاکستان تحریک انصاف کو بڑی مسائل کا سامنا ہے. وہ ابھی تو حالت یہ ہے, آپ دیکھیں یہ حالت ہو جائے گی کل کو جو بیچارے وہ آئیں گے نا جو وہاں پہ پولنگ ایجنٹ بننے کے لیے, وہ بھی پکڑ لیے جائیں گے. امیدوار ٹکٹ کے لیے اپلائی کرے گا وہ بھی پکڑ لیا جائے گا. ابھی فیر عبدل مروت صاحب پکڑے گئے آپ کے سامنے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک سیاسی ویژن کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان سیاسی لیڈر نہیں تھا, نہ لیڈر تھا نہ سیاسی لیڈر تھا. اور میری نظر میں پی ٹی آئی جو ہے وہ سیاسی جماعت نہیں تھی. وہ پکڑ دکڑ کے ایک چیز بنائی گئی تھی, بنا کے وہ اکٹھے کر کے انہوں نے ایک معاملہ چلا دیا تھا. جب ان کو لگا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, پہلے وہ انہوں نے 9 مئی کیا, پھر اب وہ نعرے کبھی ادھر کے لگاتے ہیں. کتنی دلچسپ بات ہے کہ 9 مئی سے پہلے وہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تلے ہوئے تھے ٹو این ایکسٹینڈ کے 9 مئی کر گئے, اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد, اسٹیبلشمنٹ زندہ آباد. یہ حالت دیکھیں, سیاست جو ہے نا وہ بڑی ٹرکی چیز ہے, اس کے لیے ویژن ہونا چاہیے. آپ جب ڈو اینڈ ڈائی پہ چلے جاتے ہیں نا, ہر چیز کے اوپر کسی کی ایگزسٹنس برداشت نہیں کرتے. کوئی اور وہ مرزا یار کلہ پھرنا چاہتا ہے, پھر اگلے نہیں پھرنے دیتے کیونکہ اور بھی بڑے مرزا یار یہاں پھر رہے ہیں. سو آج سپریم کورٹ نے تیسری بار پیرا دینا پڑا اس کو جمہوریت میں, تیسری بار. پہلی بار جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی, دوسری بار جب الیکشن تاریخ کا معاملہ آیا, ٹھیک ہے, اس وقت بھی صدر سے اور الیکشن کمیشن سے لے کے دی تاریخ. آج اس کو پیرا دینا پڑا کہ اسی تاریخ پر انتخابات ہوں, جو کہ پی ٹی آئی نے سازش کے تحت آگے لے جانے کی کوشش کی. کیوں کی؟ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ الیکشن میں وہ صحیح طرح پرفارم نہیں کر پائیں گے, ان کے حالات بڑے خراب ہیں. کچھ عرصہ لٹک جائے معاملہ کو, کیسز کو طے ہو جائیں, کوئی تھوڑا سا فارم ہے, بات بن جائے, وہ جن کے ہم منتے شنتے کر رہے ہیں, جن کے پیر پکڑ رہے ہیں, جن کے بوٹ چاٹ رہے ہیں, وہ کہیں ہماری سنوائی ہو جائے, کوئی سسٹم بن جائے, کسی طرح سے ہماری جان خلاصی ہو اور ہم جو ہے نا پھر دوبارہ سامنے آئیں. اعظم چودھری صاحب, جس مرزا کی اگزامپل یہ دے رہے ہیں جو چاہتا ہے کہ گراؤنڈ اس کو خالی ملنا چاہیے, تو پھر یہاں پر اور بھی بہت سے ایسے امیدوار ہیں جو چاہتے ہیں کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ آئیں, انہیں بھی گراؤنڈ خالی ملے. اس حوالے سے کیا موقف دیں گے؟ اور جیسے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ تو چاہے مجھے لگتا ہے جیسے جیسے انوائرمنٹ مزید ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے, یہ تو ہمارے سامنے فگرز جو سامنے آ رہے ہیں وہ تو مقبولیت میں دن بہ دن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں مرزا یار کی بڑی اچھی مثال دی. اس وقت تو مرزا یار جاتی عمرہ میں بیٹھا ہے, جو ایک شیر افضل جیسے ایک وکیل, شیر افضل مروت جیسے ایک وکیل کو لاہور کے اندر برداشت نہیں ہوا کہ وہ بندہ یہاں پہ نقص امن پیدا کر دے گا, وہ بندہ یہاں پی ٹی آئی کو موبلائز کر دے گا. جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے حالات جو ہیں کہ وہ انتخابات میں جانے سے گھبرا رہی ہے. بھائی پوری قوم کو پتا ہے گھبرا تو پی ڈی ایم پوری رہی ہے انتخابات میں جانے سے. آپ اپنی طرف سے وہ فلسفہ دے رہے ہیں نا, آپ یہ جس طرح میرا سٹیٹمنٹ ہے اس طرح آپ کا سٹیٹمنٹ ہم تو بھگت رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری قوم پی ٹی آئی کو دیکھنا تک نہیں چاہتی. چلے میری سٹیٹمنٹ یہ ہے, یہ تو پھر آپ یہ تو آپ وہی بات کر رہے ہیں نا, یہ پرابلم آ چکی ہے سوشل میڈیا سے. یہ تو آپ ایکچولی سوشل میڈیا کے وکٹمز کی یہ پرابلم ہے, یہ تو آپ ہر بات قوم میں ڈال دیتے ہیں. نہیں, آپ وہی بات کر رہے ہیں جس طرح میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ میرا کیس ختم ہوا ہے, پوری قوم کو مبارک ہو. اور بھائی پوری قوم کو کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں؟ پوری قوم تو آپ کے کیسز پہ جو ہے نا کڑ رہی ہے. صاحب وہاں پہ قوم پہ اعتراض ہے آپ کو؟ بالکل اعتراض ہے. مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ نے قوم کے منہ میں ڈال دیا. قوم یہ نہیں چاہتی. میں اس کی آپ کو ریزن 2018 میں, ایک منٹ, 2018 بات تو مکمل کرنے دیں, آپ اپنے ٹرن پہ بول لیجیے. ضرور کریں. 2018 میں مقبولیت کی انتہا پہ تھی, اس وقت بھی کیا 100% ووٹ پڑے تھے پی ٹی آئی کو, باقی جماعتوں کے ووٹ نہیں تھے. آپ اپنے ٹرن پہ بولیے گا, مجھے تو بات کرنے دیں. اب بات یہ ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں, آپ انتخاب لڑنے تو دیں اس پارٹی کو, آپ اس کو انتخابی عمل میں شامل تو ہونے دیں. آپ تو ایک وکیل سے ڈر گئے ہیں, ایک وکیل کو آپ نے گرفتار کر لیا 16 ایم پی او کے تحت. آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو آگے آنے تو دیں, ان کو لوگوں کے پاس جانے تو دیں, اور پھر پی ڈی ایم والے جب جائیں گے کوئی بیانیہ لے کے, سوائے اینٹی عمران خان ان کے پاس بیانیہ کون سا ہے؟ سوائے مظلومیت کے ان کے پاس بیانیہ کون سا ہے؟ نواز شریف کی آپ 4 تقریریں انہوں نے کی ہیں وہاں سے آنے کے بعد, چاروں تقریروں میں اپنی مظلومیت کا رونا رویا ہے. میں اپنی اہلیہ کے اس پہ نہیں مل سکا, میں اپنے والد صاحب سے نہیں مل سکا, میں فلاں نہیں کر سکا. یا اپنی پرانی سکسیس سٹوری سناتے ہیں یا اپنی مظلومیت سناتے ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ٹوٹل مظلومیت کے اوپر, پیپلز پارٹی اپنی قربانیاں پیپلز پارٹی بھی ٹوٹل اپنی مظلومیت کی سٹوریاں سنا کے تو لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرے. بھائی
کوئی بیانیاں تو لے کے PTI کیا کر رہی جائیں ہے؟ جب یہ لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی بھی یہی کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو آپ چھوڑے, پی ٹی آئی ایک اچھا، دفعہ یہ جائے تو بتائیے. صحیح نا, قوم کے سامنے تو جائے نا ضرور یہ جائیں گے, جانا ہے, پارٹیاں, کہاں جانا ہے, پھر یہ پتا چلے 8 فروری کو پتا چل جائے گا. پھر پتا چلے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل تب ہوگا جب عوام کا سامنا کریں ٹھیک گے یہ ہے, لوگ. اس سے پہلے میں ہوگا. بریک پر جاؤں, نشاط صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات اعظم چودھری صاحب نے بھی کہی ہے, اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ قوم سے جو خطاب کیا گیا, قوم سے خطاب کی روایت تو چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رکھی تھی, جس کو آج نواز شریف صاحب نے بھی برقرار رکھا. تو یہ عوام تو سننا چاہ رہی ہے اب اپنے قائد کی منہ زبانی کہ ان کے قائد کے پاس کیا منشور ہے, وہ منشور آخر کب آئے گا سامنے, یہ بتائیے. اگر نہیں آ رہا تو یہ غلط ہے. دیکھیں نا, پرنسپلی آپ بات کریں گے نا, اگر منشور پیپلز پارٹی کا نہیں آ رہا تو وہ غلط ہے, اگر نون لیگ کا نہیں آ رہا تو وہ غلط ہے, اگر پی ٹی آئی کا نہیں آ رہا تو وہ غلط ہے. پی ٹی آئی سے آپ منشور نہیں پوچھ رہی, چیئرمین آ چکا ہے ان کا, ٹھیک ہے, انہیں کوئی ہوش نہیں ہے, آپ ان سے پوچھتے بھی نہیں, جو بھی ہے اب بنایا کس لیے ہے, آپ کبھی یہ بھی تو پوچھا کریں نا, جناب آپ نے چیئرمین, آپ کا منشور کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں پوچھیں گے. میں تو عوام کے عوامی لیڈر کی میری بات بات کر رہی سنیں, ہوں. میری بات, ہمیں نا جب تجزیہ کرتے ہیں ہمیں ان بائس ہونا پڑتا ہے. جس طرح ہمیں الفاظ کے چناؤ میں یہ احتیاط کرنی ہے, میں قوم کے منہ میں ڈال کے ہی نہیں, مجھے نہیں پتا قوم کیا چاہتی ہے, میں تو یہ خود کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب نواز شریف صاحب جائیں گے جلسوں میں, جب عوام کا سامنا کریں گے تو انہیں پتا چلے گا ان کی مقبولیت کہاں ہے. اسی طرح سے پی ٹی آئی جب جائے گی تو اس کو پتا چلے گا, اسی طرح سے پیپلز پارٹی جائے گی تو پتا چلے گا. پیپلز پارٹی تو پھر کو تھوڑے بہت جلسے کر رہی ہے, پی ایم ایل این نہیں کر رہی. میری جو اطلاعات ہیں, جو میرے ذرائع ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابھی یہ سلسلہ اس لیے شروع نہیں کیا کہ وہ پہلے منشور دینا چاہتے ہیں, اور جو منشور ان کا وہ ہو جو عام آدمی کو ایڈریس کرے. ابھی جو وہ اس کا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مظلومیت کا رونا رہا ہے, مظلومیت کا رونا یہاں ہر ایک کو رونا پڑے گا, آپ فکر نہ کریں, یہ کوئی تھوڑے عرصے کی بات ہے. پھر اس کے بعد آگے 5-7 سال جو ہوں گے وہ پھر یہ پی ٹی آئی روتی نظر آئے گی, پھر ان کے قائد بھی باہر آئیں گے, وہ بھی یہ کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے, ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے, ٹھیک ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو حصہ لینا چاہیے اور بالکل آزادانہ لینا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا, سیاسی جماعت ہے, اس کا کام ہے الیکشن. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو جماعت ہے وہ الیکشن جیت جائے گی, یا قوم یہ چاہتی ہے کہ یوں ہو جائے گا, یا میں قوم کے بیاف پہ بات نہیں کرتا. میں تو اپنے جو فیکٹس اینڈ فگرز میرے سامنے ہیں میں ان کے بیاف پہ تجزیہ دے سکتا ہوں, کہ میں قوم کے منہ میں نہیں ڈالوں گا, کیونکہ قوم کا مجھے پتا ہے. مجھے میرے پاس آخری یارڈ سٹک 2018 کی ہے, ٹھیک ہے. 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی ایک پارٹی تھی تو باقی جماعتیں بھی موجود تھی, ایگزسٹ کرتی تھی, اس میں موجود تھی, اور وہی پارٹیاں جو ایک دو سیٹوں سے جس نے حکومت بنائی ہوئی تھی, اور جو 2-4 ادھر اتحادی ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ دھڑم سے گری, تحریک اعتماد آئی اور دوسرے حکومت میں آ گئے. اور یہ بھی فیکٹ ہے, یہ بھی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو حکومت بنانے کا کہا جاتا رہا, انہوں نے نہیں بنائی. سو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہی اتحادی ادھر بھی دے دی جاتے اور اس وقت بات مان لی جاتی جو بھی کروانے والے تھے, تو وہ ان کی بھی حکومت بن سکتا. اس وقت اگر تحریک انصاف کی حکومت نہ بنتی تو آج آپ بیٹھ کے یہ نہ کہہ رہے تھے قوم یہ چاہتی ہے. یہ جو ہم نے ببل پھلایا ہوا ہے نا, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ببل پھلایا گیا ہے, یہ سارا جو ہے نا یہ سمجھ آ جائے گی 8 فروری کو. دیکھو نا, یہ فیصلہ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ آخر وہ ووٹ کس کو دیں گے اور اپنا نمائندہ کس منتخب کرے گی. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے آج اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے, تصدیق بمہر ہو چکی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے, یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ آخر کس کو نہیں مل رہی اور کیوں نہیں مل رہی؟ ہر جماعت یہ بات کہتی بھی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. اسی طرح سے کچھ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے جس طرح سے ان کا کیس سنا اور اس کے بعد انہیں ریلیف دیا گیا, ان کا کیس ختم کر دیا گیا, العزیزیہ ریفرنس جو ان کا تھا اس کو انہوں نے ختم کیا. تو اس سے پہلے کئی سوالات آ چکے تھے کہ کیا جو اس بینچ نے فیصلہ کیا وہ صحیح تھا, یا جو اس سے پہلے فیصلہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا. یہ ایک کوسچن مارک رہا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپنا اپنا مظلومیت کارڈ ساری پارٹیز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑا مظلومیت کا کارڈ یہ ہے کہ ان کے اس وقت بانی تحریک انصاف جیل میں موجود ہے, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ موقف ہے جو کہ ان کی اپنی صاحبزادی میاں صاحب کی یہ بات کہہ چکی ہے کہ میرے والد کو تو رینگ رینگ کر انصاف ملا ہے, یعنی کہ ہم تو ابھی جیل سے باہر نکلے ہیں, ہمیں ابھی انصاف ملا. یہ ان کی مظلومیت کی روداد ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سب سے بڑی مظلومیت کی روداد ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس کیس نظر آتا ہے. وہ آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, اور اس بات کو کس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی برملا آن کیمرہ پوری قوم کے سامنے یہ بات کہی ہے. تو یہ ان کا مظلومیت کارڈ ہے. اس سارے سینیریو میں
نیب بھی پیچھے نہیں رہتی ہے. کچھ کیسز نیب نے بھی بنائے تھے, اب نیب کچھ جگہوں پہ خاموش نظر آتی ہے اور کہیں پر کیسز بنا دیتی ہے. نیب کا یہ رویہ کس طرح سے رہا ہے گزشتہ ادوار میں اور اب کے ادوار میں, اس کی بھی بات کرتے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنے پینل کی طرف. اور اعظم چودھری صاحب, جیسے ہم نے بات کی ہے کیسز کے حوالے سے, ابھی ہم الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور جس طرح سے نوشاد صاحب نے کہا کہ پبلک میں آنا چاہیے, تو پبلک میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کوہارٹ میں بھی ایک ورکر کنونشن ہوا اور کس طرح کی ہرڈلز بھی سامنے آئی ہیں. یہاں پر اب اگر نواز شریف صاحب کے کیس کی بات کی جائے تو اس کیس میں اب کوسچن مارک یہ ہے کہ کیا جو پہلے فیصلہ آیا تھا وہ درست تھا, یا جو ابھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے نواز شریف سے ریلیٹڈ, کیونکہ ان کے لیے راوی تو چین لکھ چکا ہے, تو اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ عدلیہ پر سوالیہ نشانات ہیں. چاہے میاں نواز شریف کے آج کے جو جس طرح ان کو سپیڈی انصاف دیا گیا, بلکہ بلٹ سپیڈ کے ساتھ جس طرح ان کے ساتھ انصاف نظر آیا, 5-6 سال وہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ سزائیں ایسے ختم ہو, مفروری ایسے ختم ہو. سزائیں تو ابھی 7 سے لے کر 10 سال تک تھی, اور وہ جیسے پاکستان آتے ہیں دنوں کے اندر ان کے کیسز کے اوپر ان کو سزائیں معاف. اور یہ وہ بات یہ ہے کہ عدلیہ کے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی زیر سماعت ہے, اس کے علاوہ جسٹس شوکت صدیقی کا کیس بھی زیر سماعت ہے. بالکل اس قسم کے جو کیسز ہیں اگر آپ اس پہ دیکھیں تو یہ تو سارے عدلیہ کے اوپر وہ جا رہے ہیں, دھبے عدلیہ کے اوپر لگ رہے ہیں. کیا عدلیہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کھول رہی ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسا کسی پولیٹیکل پارٹی کو بیانیہ دینے کا ایجنڈا ہے, یا اپنی عدلیہ کے اوپر کوئی دھول اڑانے کا ایجنڈا ہے؟ کیونکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیس, جن کو حالیہ یہاں پہ شہید کیا گیا. ان کے کیس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹھیک ہے اس پہ ہونی چاہیے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں, پروب ضرور کرنا چاہیے, لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیس محترمہ بے نظیر بھٹو کا, اس کو بھی کھولنا چاہیے, اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے, سماعت بھی ہونی چاہیے. اب آ جاتے ہیں میاں صاحب کی. میاں صاحب کا دیکھیں عدلیہ کے حوالے سے میاں صاحب کی ایک بڑی ہسٹری ہے, رچ ہسٹری ہے. میاں صاحب کی پارٹی ہے جس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. میاں صاحب کی پارٹی ہے جس کے والد جیسا کیوم کیس کو سٹڈی کریں وہ آپ کو بتائے گا کیا تھا. میاں صاحب کی پارٹی ہے جس پہ الزام تھا کہ جو سابق صدر تارڑ صاحب تھے وہ بریف کیس لے کے کوئٹہ گئے تھے. اب میاں صاحب کے حق میں فیصلہ آ جائے تو سب ٹھیک ہے, میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آ جائے تو سب غلط ہے. یہ اچھا یہ اکیلے میاں صاحب کا بھی وہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہی کرتے نظر آتے ہیں. حق میں فیصلہ آ جائے تو جج ٹھیک ہے, عدالتیں ٹھیک ہے, خلاف آ جائے تو وہاں پہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اب لیکن میاں صاحب کو جس طریقے سے اس وقت سپورٹ مل رہی ہے, عدلیہ کی ہو یا اداروں کی جانب سے ہو, میاں صاحب آج تنقید کرتے نظر آتے ہیں پچھلی عدلیہ پر, پچھلے اداروں پر. اس کا مطلب ہے کہ اگلے 4-5 سال بعد آج جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر, کل اس کے اوپر بات ہوگی, کل اس کے اوپر کیسز کھلیں گے, کل اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی. بھئی ہم کیوں نہیں ان چیزوں کا سبق سیکھ رہے؟ ہم ماضی کے گڑے مردے جب اکھاڑتے ہیں تو ہم کیوں نہیں یہ سبق سیکھتے کہ ہم مستقبل کے اندر ان چیزوں سے, ان خرافات سے بچنا کیسے ہے؟ اس طرف ہم جانے کو تیار نہیں ہیں. اور ہم صرف اس وقت جو ہے نا اپنے کیسز کو لے کے ہمیں قوم کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ دیکھیں میاں صاحب کی پوری گفتگو سن لیں, نشاد بھائی جذباتی ہو گئے تھے, پوری گفتگو سنیں, کیا اس میں اس ملک اور قوم کا مستقبل کا کوئی پلان دے رہے ہیں؟ کیا اس ملک کے فیوچر کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں کا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ملک وہاں سے وہاں پہنچ جائے گا؟ میاں صاحب اپنی جو سکسیس سٹوریز ہیں ماضی کی وہ سناتے ہیں کہ اس وقت یہ تھا, اس وقت یہ تھا, پھر کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. بھئی قوم اب یہ سننا چاہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے منشور کی کیوں نہیں بات ہوتی. اور بھئی اس وقت مرزا یار جو ہے وہ میاں صاحب ہے, اس وقت 2018 کا مرزا یار جیل میں بیٹھا ہے, 2024 کا مرزا یار جو ہے وہ جاتی عمرہ میں بیٹھا ہے. لوگ اگر مرزا یار کی طرف دیکھ رہے ہیں تو لوگ توقع کر رہے ہیں کہ مرزا یار کو مستقبل کا پلان دے گا اس قوم اور اس ملک کے لیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے ابھی تک کوئی ایسا پلان کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے, سوائے مظلومیت کا رونا یا اینٹی عمران پرو عمران کمپین, بس اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اچھا نوشاد صاحب, ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے ہم نے گزشتہ پروگرام میں ایک رپورٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ جس میں عدلیہ جو تھی وہ کرپشن میں 3 نمبر پہ تھی, ایک رپورٹ آئی تھی. آج جس طرح سے ہم جن کیسز کے ریفرنسز کی بات کر رہے ہیں, ایون دو میاں نواز شریف صاحب کا بھی جو کیس ہے, اگر ہم اس کی بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا کیس ہے,
ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کیس ہے، پھر ان کے صاحبزادے مرتضیٰ کا بھی کیس ہے. یہ وہ کیسز ہیں جو پھر بعد میں 5 سال بعد جا کے کیا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان پہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ صحیح ہوئے تھے یا غلط ہوئے تھے. یہ روایت کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اس میں سمجھنے کا فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپیڈی ٹرائل پتہ کسے کہتے ہیں؟ سپیڈی ٹرائل یہ ہوتا ہے جو آج ہوا ہے، جی. یعنی آپ کے سامنے کوئی چیز سامنے آئی اور آپ نے اس کے اوپر فوری طور پہ عمل درآمد کیا اور اس کو کنٹرول کیا اور ایکشن لیا، یہ اس کا نقصان نہ ہو. جی. نواز شریف کا کیس یہ جو کیسز ہیں یہ کس سن میں درج ہوئے تھے؟ یہ بنائے کس کے سن میں گئے تھے؟ وہ باہر تھے، اندر تھے، اوپر تھے، نیچے تھے، دائیں تھے، بائیں تھے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنے کب اور ان میں سے آپ نے ان کو ریلیف کب ملا ہے ان کو. دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں حتمی بات جو بھی آئے گی، جی. عدالت میں یہ اصول ہوتا ہے کہ حتمی بات وہ ہوتی ہے جہاں تک فیصلہ ہو گیا. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ پیچھے کیا ہوا. اب حتمی بات یہ ہے، ہاں نیب ابھی یہ کیس لے کے سپریم کورٹ چلے جائے، اپیل کرے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا، پھر ہم اس پہ علیحدہ بحث کریں گے، لیکن فی الحال یہ معاملہ یہاں تک ہے. اب بات آ گئی جو چوئی صاحب نے کی ہے. دیکھیں چوئی صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں، کسی سیاسی جماعت نے نہیں دیا، لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب چوئی صاحب نے پہلے بات کی تو صرف نواز شریف نظر آتا ہے. نہیں، نواز شریف کی بات نہیں ہے. میں نے کہا تھا نواز شریف نے بھی نہیں دیا، پیپلز پارٹی نے بھی نہیں دیا، پی ٹی آئی نے بھی نہیں دیا. پی ٹی آئی کا بھی چیئرمین موجود ہے، بلاول بھٹو صاحب بھی بڑی دھواں دار سپیچز کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کا وہ بیانیہ وہ نہیں دے رہے، منشور نہیں دیا ابھی تک کسی جماعت. یو ایف اے نے بھی نہیں دیا، ایم کیو ایم نے، میرے علم سے ہو سکتا ہے کسی نے دیا ہو، میرے علم میں نہیں ہے. بات یہ ہے، یہ بات درست ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کس نے کیا کرنا ہے، اس کا جب تک لائے عمل سامنے نہیں آئے گا، عوام کو، ووٹر کو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اسی وجہ سے نون لیگ جلسے نہیں کر رہی، میری جو اطلاعات ہیں. اب اس کے اندر کوئی بندہ اس پہ آرگیومنٹ کر سکتا ہے، کسی کو برا غلط صحیح کہہ سکتا ہے، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلے منشور دیں گے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، پھر ہم لوگوں میں جلسے جائیں گے تاکہ ہم شیڈول آ رہا ہے اب تو. نہیں وہ تو انتخابی شیڈول ہے نا، وہ بھی شیڈول کے حساب سے. بہرحال اب جو کہیں کسی جگہ پہ کوئی کسی کو غلط فہمی یا خوش فہمی یا کوئی چیز تھی وہ بھی ہو چکی. بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں. جو یارڈ سٹک آپ میاں نواز شریف کے لیے رکھیں گے وہ عمران خان کے لیے ہونی چاہیے، جو عمران خان کے لیے رکھیں گے وہ ہر ایک کے لیے قانون اور آئین ایک ہے اور اس کی یارڈ سٹک بھی ایک ہونی چاہیے. ہم نہیں چاہتے، میں چوئی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ 5 سال بعد کہا جائے کہ جناب یہ جو آج ہو رہا ہے وہ کل غلط ہے. ہم اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلا ہوا وہ غلط تھا، اس کو مت دہرائیں، نہ کریں اس طرح کا کام جس میں آپ کو 1% بھی یقین آ جائے یا آپ کو 1% شائبہ گزرے، آپ اس طرف مت جائیں. یہ ہم یہی بات کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ غلط نہیں تھا. وہ غلط ہوا، اگر آج غلط ہوگا تو ہم اس کو بھی کہیں گے کہ یہ غلط ہوگا. یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ جی عدلیہ کے اوپر سوالیہ نشان ہے، یقیناً ہے، عدلیہ کی ریفارمز کی بات ہوتی ہے، عدلیہ کے اوپر آرگیومنٹ ہے، لیکن یہ پرانے کیسز اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے جہاں تک، اب یہ میرے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ چیف آج بھی شاید یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ ایک اور سماعت کے دوران کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو ہم معافی مانگیں گے، ہم نے کچھ غلط ہم سے سرزد ہوا ہے تو ہم اس پہ سوری کر لیں گے. قوم کو پتہ تو چلے گا نا کہ معاملہ غلط تھا یا صحیح تھا، یا کسی نے غلط کیا یا صحیح کیا. جو میں مثال دیتا ہوں کہ جب تک غلطی نہیں، غلطی کو جو اس کو پکڑیں گے نہیں، جب تک اس کو وہ پکڑ کے آگے کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے، اس کے اندر بہتری کیسے لائیں گے؟ اپنی غلط کاموں کو جو پیچھے کیا گیا اس کو تسلیم کریں، تسلیم کرنے کے بعد آگے بڑھیں، اور آگے بڑھتے ہوئے یہ دھیان رکھیں، جو چوئی صاحب کہہ رہے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ وہ غلطی دوبارہ سرزد نہ ہو رہی ہو، کیونکہ ہم اس دائرے کے سفر میں کہیں تو ہمیں توڑنا ہے، کہیں تو ہمیں دوبارہ اپنے اس کی طرف نکلنا ہے. کبھی بھی یہ کہنے کا مقصد، میری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہو یا جے یو آئی کے ساتھ ہو، یا یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں ہمارے لیے، اور یہ تمام سیاسی جماعت کے لیڈران کے ساتھ ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے، اور سب کے ساتھ چونکہ قانون اور آئین ایک ہے اور وہ ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، وہ ایک نظر سے دیکھا جانا چاہیے. آپ کہیں جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، تو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. ویسے تو ہمارے ہاں لیول پلینگ فیلڈ کوئی نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے پلینگ فیلڈ اونلی فار می، اونلی جو ہے نا وہ پوسٹ آفس میں ہے، یعنی فیلڈ فار می، سوائے وہ جو بات جوئی صاحب نے کی تھی، اقتدار میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے. اس وقت چاہے وہ بیوروکریسی سے ڈی آر اوز آئے ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک تھا. اب چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے حالات خراب ہیں، نہیں اب یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اصولوں کی سیاست نہیں ہے، بیانات کی سیاست ہے. چونکہ بیانات کی سیاست ہے اس لیے
ہر چوتھے دن یو ٹرن لینا پڑ جاتا ہے, ہر چوتھے دن بعد جو بیانیہ بدلنا پڑ جاتا ہے, ہر چوتھے دن. او بھائی اصول کی بات کیا کریں, سیاسی جماعتیں اصول پر کھڑی ہوں. اگر فرض کرے چوہی صاحب کو بات ٹھیک کہہ رہے تو ٹھیک کہہ رہے یار, اس کے میرے ہی فرض کرے میں مخالفت کروں چوہی صاحب کی, اس سے بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا, بات تو ٹھیک ہی رہے گی, میری مخالفت کرنے سے کوئی فرق نہیں آئے گا. اس لیے اصولوں پہ کھڑا ہونا چاہیے. جو پی ٹی آئی جو الیکشن مانگ رہی تھی, بھاگ رہی تھی, اس کے لیے یہ حکومتیں توڑی تھی, اس کو یہ سازش میں نہیں پڑنا چاہیے تھا. یہ سازش کی گئی ہے. کیوں کہ نیازی صاحب جو ہیں, جو یہاں کے یہ جو رہے ہیں, جو ذمہ دار رہے ہیں, وہ خالد بغیر اجازت کے یہ کام نہیں کر سکتے. اب میں نہیں کہتا کس نے کی ہے, لیکن کسی نہ کسی نے تو کی ہے. اور چیف جسٹس نے آج پوائنٹ بھی کیا ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے جو چاہتا ہے الیکشن اور جمہوریت ڈیلے لو. واپس آؤں گی. ہم عدلیہ کے کردار پہ بات کر رہے ہیں, جیسے نوشاد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جب ایکشن ایک سیریس نوٹس پہ تھا, ہم نے دیکھا کس طرح سے فل فور ایکشن بھی لیا گیا اور ایک فیصلہ بھی قوم کے سامنے آ گیا تاکہ کوئی ابہام کسی کے بھی دماغ میں دور دور تک نہ رہے. اعظم چودھری صاحب, یہ ایگزامپل کیسے سیٹ ہوگی کہ ہم نے فل فور جو ہے وہ تمام چیزوں میں انصاف بھی پرووائڈ کرنا ہے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس طرح کی چھاپ سے پاک رہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس میں ہم انتخابات میں تاخیر ہوئی ہے. جی, اس سے پہلے ہوا کرتی تھی, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ انتخابات تاخیر کا شکار. اس سے پہلے تو پاکستان میں خیر نگران حکومتوں کا تصور بھی نہیں تھا. جب نگران حکومتوں کا تصور آیا تو اس سے پہلے بھی نگران حکومتیں بننے جب سے شروع ہوئی ہیں, کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ انتخابات تاخیر کا اتنا شکار ہوئے ہوں. چند دن کا ضرور فرق پڑا ہے, جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو جب شہید ہوئی تھی اس وقت 10 یا 15 دن کا وہ فرق پڑا تھا, لیکن اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہ جو آج ہوا ہے, جس طرح انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے اور ہم ابہام میں چلے گئے, میں سمجھتا ہوں انتخابات کے حوالے سے ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل نہیں ہونا یہ تو ایک اسٹیٹ کا معاملہ ہے, اسٹیٹ کی سالمیت کا معاملہ ہے, جمہوریت کی سروائیول کا معاملہ ہے. اس کے اوپر تو جو تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کر ایک دفعہ طے کر لے پارلیمنٹ کے اندر, آئندہ جو سیاسی جماعت, جو افراد, جو ادارے ان انتخابات کو تاخیر کی طرف لے کے جائیں گے, پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کو تاحیات کوئی نہ کوئی ایسی سزا ہونی چاہیے, کوئی ایسی ان کے سامنے پابندی ہونی چاہیے کہ آئندہ کوئی تصور نہ کرے کہ ہم نے ان کو آگے لے کے جانا ہے. دوسرا, آج انتخابات کی شفافیت کے اوپر بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ عدالتی افسر جو ہے نا وہ ہونے چاہیے, یہ انتظامی افسر نہیں ہونے چاہیے. یہ چیزیں بھی ایک طے ہو جانی چاہیے فار ایور. آپ امریکہ کی مثال دیکھ لیں اور ملکوں کی مثالیں ہیں, وہاں پہ بار بار آپ کو آر او ڈی آر وہ تبدیل نہیں کرنے پڑتے. آپ کو پتا ہو کہ یہ والا ہمارے محکمے کے یا یہ لوگ ہیں سرکاری عہدیدار جنہوں نے انتخابات کروانے اور ہمیشہ کروانے ہیں, اس میں رد و بدل کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے سیاسی جماعتیں ہوں. ہم کیونکہ پالیسیز کے اوپر فوکس نہیں کر رہے, ہمیں مضبوط پالیسیز کی ضرورت ہے. آج پاکستان اگر معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پالیسیز نہیں بنائی اور پالیسیز کے اوپر ہم کھڑے نہیں ہوئے. اچھا, نیب کے حوالے سے بھی بتا دیجئے, اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں, کیونکہ نیب کا بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس نے دیکھا کہ جب بھی دلایا ماضی میں کچھ کیسز بنا دی اور جب ان سے ریفرنسز مانگے جاتے رہے تو کہیں خاموشی اختیار ہو جاتی ہے. اب تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو اس وقت نیب یا اس قسم کے کرپشن روکنے والے محکمے ہیں نا, نیب کو آپ ختم کر دیں, ختم ہو جانا چاہیے. بالکل ختم کر دیں. جہاں پہ بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جا سکتا ہو, جہاں پہ بڑے لوگوں کے کیسز بنانے کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کرے وہ ادارہ, اور اس کے بعد انہی کیسز کو ختم کرانے کے لیے خاموش تماشائی عدالتوں کے اندر بن جائے, اس ادارے کا عوام کو کیا فائدہ؟ عوام کے تو کروڑوں اربوں روپے ضائع ہو گئے نا, آپ نے ریکور نہیں اتنا کیا جتنے آپ نے اخراجات کر کے خرچ کر دیے ہیں. صرف غریب آدمی کو یہ ادارے پکڑ رہے ہیں, صرف غریب آدمیوں کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. جو یہاں پہ صاحب حیثیت اور جو شرافیاز ہیں ان کے خلاف نیب یا کوئی بھی ادارہ کوئی کام نہیں کرتا. لہٰذا ایسے محکموں کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے اس ملک کے اوپر. اگر آپ نے احتساب کرنا ہے, بالکل جینوئن کرنا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرنی, آپ بنائیں ادارہ. اگر آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے, احتساب نہیں کرنا, تو اس قسم کا بوجھ عوام پر مت. میں ویسے بھی ذاتی طور پہ اداروں پہ ادارے بنانے کے حق میں نہیں ہوں. اس کی نیب ٹوٹل ڈپلیکیشن ہے. آپ کے پاس ایف آئی اے موجود ہے, آپ کے پاس جو دوسرے ادارے ہیں جو تفتیش اور تحقیق کر سکتے ہیں وہ سارے موجود ہیں. آپ کے پاس قوانین موجود تھے, نیب لا علیحدہ سے لا کے یہ اوور رائڈ کیا گیا چیزوں کو جس کی وجہ سے پرابلم آئی. اب اس کی پریمیسز طے کرنے کی بات ہوئی تو وہ ختم کر دی. دیکھیں نا میاں نواز شریف کے کیسز بنانے میں
قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے, اور جس طرح سے ہم اس ٹاپک بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اداروں کا کردار کس طرح سے ہونا چاہیے, تو تمام چیزوں کو بروقت اور یقینی بنانا ہمارے اداروں کی ہی ذمہ داری ہے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں. ابھی کی اطلاعات کے مطابق کچھ ہی دیر بعد الیکشن کمیشن اپنا الیکشن کا شیڈیول جاری کر دے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ایک اور خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ سرفراز بھگٹی صاحب نے بھی نگران وزیر داخلہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے, اور ابھی تک جو استعفے کی جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں وہ ذاتی بنیاد پر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, اور 13 دسمبر کو ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا, اور نگران وزیر اعظم نے اس استعفے کو قبول کر لیا ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں جو تمام تر پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے, جہاں ہم بریک پہ جانے سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی کر رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی آخر تعریف کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے شیر افضل مروت صاحب کو لاہور بلا کر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے, اور شیر افضل مروت صاحب کی شخصیت کیا ہے. وہ اس سے پہلے سابق سول جج بھی رہ چکے ہوئے ہیں, چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ان کے کافی قریبی روابط بھی ہیں, پارٹی کے نائب صدر بھی ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ورکر کنونشنز بھی کر رہے تھے. کس طرح سے خیبر پختونخوا میں انہوں نے کامیاب جو ہے وہ ورکر کنونشن کیے تھے. آخر وہ کس کے کہنے پر پنجاب آئے, کس لیے انہیں لاہور سے گرفتار کیا گیا, جبکہ کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ شاید انتشار سے بچنے کی خاطر وہ شاید جہاں پہ ماحول خراب کر سکتے تھے, قانون بھی ہاتھ میں لیا جا سکتا تھا. کچھ اس طرح کی ملی جلی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ انہیں اس لیے یہاں پر گرفتار کیا گیا ہے. یہ تو ہمارے دونوں پینلسٹ بتائیں گے کہ اس کی ریزن کیا رہی ہے. نشاط صاحب, اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں, ابھی ڈیورنگ دا بریک ہمارے سامنے ایک اپڈیٹ آئی جس میں نگران وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور ابھی تک کی وجوہات کے مطابق ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ذاتی وجوہات کی بنا پہ یہ استعفیٰ دیا گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس استعفے کو؟ میرا یہ خیال ہے استعفیٰ دیا نہیں گیا, استعفیٰ لیا گیا ہے نگران حکومت کی طرف سے, کیونکہ دو مواقع ایسے ہیں جس میں انہوں نے بہت کھل کر نواز شریف کے بارے میں بات کی. ابھی ریسنٹلی چند دن قبل انہوں نے نواز شریف کے کیسوں سے متعلق جس دن بریت ہوئی تھی اس وقت بھی ان کا جو بیان تھا وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. بطور نگران ان کو اس سلسلے میں کوئی بات کرنی نہیں چاہیے. تو اس کے فوراً بعد مجھے اسلام آباد سے ایک ایسے ہی میں جس وقت یہ ہوا تھا تو میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا, تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسلام آباد میں نا خاصی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اس بات کے اوپر کہ جو سرفراز بھگٹی صاحب ہیں وہ بہت زیادہ کھل کر نواز شریف کی حمایت میں بات کرتے ہیں, اور اس کے اوپر آرگیومنٹ ہوتا ہے, دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی ہوتا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر نوٹس لے لیتے. تو مجھے یہ کہیں نہ کہیں یہ بات پی ایم ہاؤس سے بھی ایک دوست سے یہ بات ہوئی, تو وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اس طرح کی بات وہاں سنی جا رہی ہے کہ جو نگران وزیر داخلہ ہیں وہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کسی ایک سیاسی جماعت یا لیڈر کے بارے میں ان کو گفتگو کرنے کا کوئی تک نہیں ہے. وہ اس کام کے لیے نہیں ہے, وہ جس کام کے لیے ہیں وہ الیکشن کرانا ہے, الیکشن کرائیں اور اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں. سو میری نظر میں مجھے یہ لگتا ہے, میں اس کو کنفرم ابھی فوری طور پہ اس طرح مصدقہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ میں نے آپ کو بات چونکہ بتا دی ہے کہ ہاں میرا یہ خیال ہے, کیونکہ مجھے تھوڑی سی اس طرح کی بھنک ملی تھی جب یہ معاملہ ہوا تھا کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے, پی ایم ہاؤس میں بھی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی بات ہو رہی تھی, اور دوسری سیاسی جماعتیں چونکہ اس پہ آرگومنٹ کرتی ہیں, اس لیے ان سے میرا یہ خیال ہے کہ استعفیٰ لے لیا گیا. اعظم چودھری صاحب, آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ نگران وزیر داخلہ جو ہیں ان سے جو استعفیٰ جو ہے وہ لیا گیا ہے, یا انہوں نے جو اپنی ذاتی کچھ وجوہات پیش کی ہیں, آپ انہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایسے اندازہ میرا بھی یہی ہے, نشاط صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں, یہ استعفیٰ لیا گیا ہے. جس طرح استعفیٰ ہوا ہے 13 تاریخ کو استعفیٰ آتا ہے اور وزیر اعظم فوری طور پر اب قبول بھی کر لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو یہ لیا گیا ہے. ٹھیک. اب دوسری بات آ جاتی ہے نشاط صاحب نے جس کی نشاندہی کی ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر انہوں نے بات کی تھی کہ میاں نواز شریف کے کیسوں کے اوپر. میرا خیال ہے کہ اگر یہ بنیاد بنائی جائے پھر تو پنجاب کی پوری نگران حکومت اور وفاق کی آدھی نگران حکومت کو استعفے لے لینے چاہیے یا دے دینے چاہیے, جس طرح کے وہ ان کے اقدامات اور بیانات ہیں. کیونکہ نگران حکومت کا کام صرف انتخاب کروانا ہوتا ہے, نگران حکومت کا اور کوئی کام نہیں ہے, صرف انتظامی امور دیکھنے ہیں اور انتخابات کروانے ہیں. اچھا, لیکن کلامی کی معذرت چاہ رہی ہوں, ذرائع کی بھی کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بھی ممکنہ حد تک چانسز ہیں کہ وہ خود الیکشن کا حصہ بھی بننا چاہ رہے ہوں. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ انتخابات میں بھی جانا چاہ رہے ہوں, جس میں بھی کوئی ایسی صحیح. اچھا, اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. یہ تو تھا کہ اب تو یہ پینڈورا باکس کھلے گا کہ ریزن کیا تھی, ابھی تو یہ تازہ اطلاعات تھی, بریک کے دوران تھی.
یہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں جناب, ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کو کس چکر میں گرفتار کیا گیا ہے؟ وہ کہاں خیبر پختونخوا میں اپنی پارٹی کا ورکر کنونشن کر رہے تھے, پھر انہیں لاہور بلایا گیا. کس نے لاہور بلایا تھا اور کیا پرابلم تھی ان سے؟ مجھے تو آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے جیسے لاہور پولیس نے بلایا تھا اور وہ اس کی دعوت پہ میں آئے آپ تھے اور انہوں نے سے گرفتار کر لیا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بھائی جنہوں نے بلایا تھا وہ وکلا ہی ہے نا جو یہاں پہ ان کو بلایا گیا, وہ آئے. اب 12 نقص امن کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا. میں نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو فیم ہے وہ پروگرام تو بڑھ گیا, وہ ریمبر, وہ جس طرح میں آج کہنے لگا تھا, پہلے میں پھر چپ کر گیا تھا, اب چونکہ ان کی بات آئی ہے پھر میں کہنے لگا پی ٹی آئی کی سازش تو بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا, جو آج ہوئی تھی چیف جسٹس نے, لیکن میں نے نہیں کہا تھا کیونکہ وہ اب بھائی ان کی بات آپ نے کر دی ہے تو ان کا ٹک ٹاک پہ یہ فیم جو ہے نا اسی سے ان کا فیم آیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا, میں آپ کو بتاؤں یہ ان ہتھ کنڈوں کا ہم نے کبھی کو فائدہ ہوتے نہیں دیکھا. ہمیں یاد ہے نواز شریف کی یہ بات کر رہے تھے 2018 کے اندر, یہ مجھے وہ دن یاد ہے, مجھ سے بھولتا نہیں ہے, مجھے یاد ہے پرائم ٹائم شو کے اندر تمام چینلز, جی ایک دو نہیں, تمام چینل, آج جی 54 ایم این اے چھوڑ کے جا رہے ہیں, آج جی 52 ایم این اے چھوڑ کے جا رہے ہیں, آج جی یہ پنجاب کے آدھی سے زیادہ اسمبلی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی, اور وہ جناب پھر اس کے بعد ہم نے انتخابات سے پہلے کبھی اس کو دھر لو, کبھی اس کو پکڑ لو, کبھی اس کو لے جاؤ. جہازوں والے تو بالکل وہ دوسرے تھے نا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت گرفتاریاں, یہ ایم پی او کے تحت گرفتاری کر لو, بھائی کیا کر لینا تھا. ایک بات ہے, وہ کے پی کے میں پھر رہے تھے, کے پی کے میں انہوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے نا, کے پی کے میں انہوں نے ورکر کنونشن کیا, تھوڑا شور ڈالا, اس کے اندر مجھے پتا ہے یہ بیسیکلی جو ایک آدھ کنونشن جس کی بات ہو رہی ہے نا, وہاں پہ کچھ نعرے ایسے لگے تھے ان کی موجودگی میں, کنونشن کے دوران کچھ ایسے نعرے لگے تھے جس کی وجہ سے یہ معاملات اس طرح کے. لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے, آپ کو آپس کی بات بتاؤں, فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. لیکن نا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کتنے عرصے میں کہاں پہنچ گئے کہ وہ کس نوعیت کے لیڈر بن گئے, اور آپ جتنا ان کو دبائیں گے, ہم نے تو دیکھے ہیں وہ لیڈر, ہم جانتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اس کو پکڑ کے اندر کر دو بندے کو, تو اس نے کہا میں نے اس کو لیڈر نہیں بنانا کہ میں اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں. تو لیڈر جیلوں میں بنتے ہیں, اور پابندیوں سے بنتے ہیں, پابند سلاسل ہو کے بنتے ہیں, کیونکہ وہ قربانی دیتے ہیں, وہ مزاحمت کرتے ہیں, وہ اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں قلعے کاٹتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, ملک بدر ہوتے دیکھا, پھر ہم نے ان کے اوپر, یہ تو کچھ ہے ہی نہیں ابھی جو معاملات اب پی ٹی اے کے سے چل رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی. پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے, ہسٹری سے ہمیں سیکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی آج بھی کھڑی ہے, ٹھیک ہے, جو سمجھتے تھے کہ قلعوں میں ڈالنے سے یا ان کو ختم کرنے سے ختم ہو جائے گی, وہ پھر الیکشن جیت کر تو حکومتیں بنا رہی ہوتی تھی. اسی طرح سے اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ صرف آپ کسی سیاسی ورکر کو یا کسی بندے کو پکڑ کر اندر دے دیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ جناب اس سے فائدہ ہو, اس سے اس بندے کو فائدہ ہوتا ہے اور سیاسی جماعت کو بھی فائدہ. میں آپ کو دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی اس بات کا ایڈوانٹیج ملے گا, لوگوں کی ہمدردی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی. کیوں بھائی, آپ کیوں ان کو منع کر رہے ہیں؟ اس نے کیا کرنا تھا, اس نے ایک زیادہ سے زیادہ ایک کنونشن سے خطاب کرنا تھا, 2 جگہ پہ بات کر لینی تھی, 4 جگہ پہ, اس نے واپس چلے جانا تھا اپنی جگہ جہاں پر وہ آئے ہیں, انہوں نے وہاں جا کے کمپیئر, ان کی تو پنجاب کی نہ ذمہ داری ہے, وہ تو مہمان کے طور پہ آئے ہوں گے, وہ چلے جائیں گے. سو اگر ہم اس طرح کے حربے آزمائیں گے, یہ حربے ایکچولی کو فائدہ نہیں, یہ نقصان ہی دیتے ہیں یہ پارٹیوں کو, اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہی ہونا ہے. ہمدردیاں پی ٹی آئی کے کھاتے میں جانی ہے, جس طرح نون لیگ کے کھاتے میں گئی تھی. ایک وقت تھا جب وہ جس نعرے کی بات کی جاتی ہے کہ مجھے کیوں نکالا, یا سروائیول وہ تھا, نون لیگ سروائیو اس نعرے کی بھی آپ پہ کی تھی. لوگوں کی ہمدردیاں ساتھ ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایکچولی وہ رائٹ کے لوگ نہیں تھے, لیکن وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ وہ زیادتی کی گئی تھی. میں کی طرف بڑھنا چاہوں گی, لیکن ایک معصومانہ سوال, اس کا مطلب ہے بانی تحریک انصاف بڑے لیڈر بن کے نکل رہے ہیں جیسے پاکستان کی ہسٹری میں. بہت سارے لوگ, آپ کو پتا ہے, ہمارے دوست یہاں پہ ہوتے تھے پروگرام کے اندر, وہ گفتگو کرتے, وہ کہتے تھے لیڈر بنانے کے لیے تو اندر دیا ہے ان کو, وہ لیڈر ہی تو بنا رہے ہیں انہیں. اعظم چودھری صاحب, شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, جو کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا, جیسے بات کریں لیڈر بنانے کے حوالے سے, تو ایک ڈیولپمنٹ سٹوری یہ بھی رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس وقت 3 ہائیلی آفیشیل جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کے جو ہیں وہ لائر ہم نے ہائر کیے ہیں, لیکن اگر ہم دنیا کے کسی بھی ملک کے سامنے اگر بات کرتے ہیں بانی تحریک انصاف کے حوالے سے, تو وہ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو ان کی مشکلات کم ہو رہی ہیں, زیادہ ہو رہی ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو شیر افضل مروت, جی دیکھیں ایک مہمان کے طور پر ایک بندہ پنجاب میں آیا, لاہور ہائی کورٹ میں وکلا کے ساتھ وہ وہاں پہ مل رہا ہے, یا اس کی جو وکلا کے ساتھ وہ ہائی کورٹ کے اندر کچھ مصروفیات تھی, اس کو باقاعدہ باہر بلایا جاتا ہے پولیس کی جانب سے, اور باہر بلا کے اس کو نقص امن کے تحت 3 ایم پی او کے تحت گرفتار. بھائی کون سا نقص امن تھا؟ ہائی کورٹ کے پریمسز کے اندر ایک بندہ وکلا کے ساتھ موجود ہے, کون سا نقص امن تھا؟ میں سمجھتا ہوں نشاط صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں,
یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح کسی وکیل کو یا کسی پارٹی کے کارکن کو آپ اس طرح گرفتار کریں گے. آپ کیا دینے جا رہے ہیں میسج, کیا دے رہے ہیں؟ جو لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبات ہو رہے ہیں آپ اس کو سٹیمپ کر رہے ہیں کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے. آپ ایک پی ٹی آئی کو آپ الیکشن کیا آپ بات کرنے تک کی اجازت نہیں دے رہے. جب آپ اس قدر بائسڈ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انتخابات سے آپ ڈر رہے ہیں, آپ خوف زدہ ہیں کہ وہ پارٹی انتخابات میں سامنے آ گئی تو آپ سے مقابلہ نہیں کیا جانا. بھئی آپ کیوں اتنے خوف زدہ ہیں؟ آپ اپنے آپ پہ اعتماد کریں, اپنا بیانیہ لے کے عوام کے سامنے جائیں. ایک پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے جس طرح نگران حکومت کے ذریعے آپ سہارا اس کا ڈھونڈ کے لوگوں کو پابند سلاسل کر رہے ہیں, اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا. ایسے آپ 100 شیر افضل مروت آپ گرفتار کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ان کو. آپ بلکہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ جا کے انتخابی عمل کا حصہ بنیں اور سارے برابری کی سطح پہ اپنی سیاست کریں. دوسرا یہ اللہ نہ کرے اس کے اندر جس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ ایک لسانی لڑائی کروانے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے. تو ہمارے اداروں کو, ہماری حکومتوں کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں لسانی ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. اس قسم کی چیزوں سے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا طریقہ بیسیکلی میں نہیں سمجھتا لسانی, لیکن یہ ہمارا نا یہ انتظامیہ کا طریقہ کار, یہ آج کا نہیں ہے. میں بتاؤں یہ ہم اب 30 سال ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے, کبھی بھینس چوری, کبھی اس کو نقص امن, اس کو پکڑ لو, اس کو اندر. یہ دقیانوسی طریقے ہیں جن کو آزمایا جا رہا ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ اور بھی پوچھ رہے تھے. جی بالکل, وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے 3 ان کے اسپیشل جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ لائرز بھی ہائر کیے گئے ہیں. دیکھیں ایشو سارا اس وقت ہیومن رائٹس کا ہے. ٹوٹل جو مسئلہ ہے ہیومن رائٹس کا ایشو, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو. یہ شیر افضل مروت کی جو گرفتاری یہ بھی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے اس پہ آواز بھی اٹھائی ہے. جب آپ کو اپنے ملک کے اندر آپ کے بنیادی انسانی حقوق وہ آپ کے ڈسٹرب ہوں گے, اوبیسلی آپ کسی نہ کسی فورم پر جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر عدلیہ کے اوپر ایک کوسچن مارک آ جاتا ہے. عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ عدلیہ اتنے مضبوط اور مربوط فیصلے دے اور اقدامات ایسے اٹھائے کہ ہر بندے کے بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ متاثر نہ ہو, تاکہ کسی کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں جو قوانین ہیں یا بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ صرف اشرافیہ تک محدود ہیں. جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ اشرافیہ تک محدود ہیں. عوام تک نہ ان کے بنیادی حقوق پہنچ رہے ہیں, نہ ان کے پاس جمہوریت کے ثمرات پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, آپ کا موقف جاننا چاہوں گی. آپ کا کہیں گے اس حوالے سے کہ جیسے زلفی بخاری صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 3 انٹرنیشنل لیول پہ ہم لوگوں نے ویل نون جو ہیں وہ لائرز ہائر کیے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف یا بانی تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی بھی ملک کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. دیکھیے میں معذرت چاہوں گا, دیکھیے آپ کہیں کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کو اگر انصاف نہ مل رہا ہو, یعنی ہو سکتا ہے اس کے اوپر 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ انصاف بہتر طریقے سے دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا, اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. آپ صرف ایک جملہ اس میں کہوں, ان کے تو سائفر کیس پہ بھی عدالت نے پابندی لگا دی ہے. پاکستان کیا کوئی کہیں بھی کسی بھی میڈیا کے اوپر اس کیس پہ اب ڈسکشن نہیں کر سکتی. جی لیکن میں بتاؤں چوئی صاحب باز نہیں رہ سکتے نا, وہ لیڈر بھی ہیں ماشاءاللہ. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہے. ان کے کیسز چل رہے ہیں, وہ ان کو ریلیف بھی مل رہا ہے, ان کو ان کی مرضی. وہ بتا آپ کو وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں مجھے دھوپ چاہیے جج سے کہ برائے مہربانی مجھے دھوپ کا بندوبست کریں, میں دھوپ میں بیٹھنا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب انہیں مل رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہیومن رائٹس کی اس طرح کی وائلیشن ہے. یہ ویسے پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ ذرا ایک تو دھمکی دھونس دھاندلی والا معاملہ ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ملک کو ذلیل ضرور کرنا ہے, دوسرے ممالک کے اندر ادھر کیس کر دیں گے, ادھر علی خان نے کہا. بہت بہت شکریہ. میرا پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی جاری ہے اور الیکشن کا شیڈیول کسی بھی وقت جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.